जी नाज़रीन, डिप्टी डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। लोगों को जिन परेशानियों का सामना है सर अर्बन प्लानिंग के हवाले से, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि हमने नक्शा जमा करवाया और उसमें ताख़ीर का शिकार हो गए 3-3 माह 8-8 माह, लेकिन हमने देखा कि जब से आप आए हैं विद इन मंथ ही जो है ना वो नक्शा क्लियर हो रहा है। ये भी नाज़रीन मैं आपको बात बताती चलूँ, मुबशर साहब की ये खूबी भी है, जब से ये सीट पे बैठे हैं तब से हमने देखा कि नक्शा चाँद के हसूल के लिए जो लोग आते हैं उन्हें जल्द जो है वो नक्शे मिल रहे हैं। लेकिन हम सर साबका अदवार की भी बात करेंगे और कुछ ये भी बात करेंगे कि लोग जो हैं वो परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो उनकी परेशानियाँ कम किस तरह होंगी? देखिए, हम वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी, यहाँ पर हम जो जितने भी ऑफिसर्स और ये जो अथॉरिटी जहाँ पर फ्रेम की गई है, ये लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए की गई है। लोग यहाँ पर ये ना समझे कि कोई उनके ऊपर कोई हर्डल पैदा किया जा रहा है। कानूनी तकाज़े पूरा करना, WCLA के अपने क़वानीन हैं, वॉल सिटी एक्ट 2012 और इनके 2017 के रेगुलेशन के मुताबिक हम तमाम प्रोसेस करते हैं नक्शों की अप्रूवल में। और साथ साथ में ये जिस तरह आपने फरमाया कि इसमें कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं, यकीनन हो रही हैं। उसमें ख़ास कर हमारी तरफ से जो डिमांड होती है एक नक्शा अप्रूवल करने के लिए, उसमें सबसे अहम चीज़ होती है हमें जो वेरिफिकेशन करनी होती है ऑनरशिप की। अक्सर व बेशतर हमने ये देखा है फ़ाइलों में लोग अपने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स या तो मुकम्मल नहीं करते हैं या उनके कुछ मसले होते हैं, जिसकी वजह से हम बॉन्ड है विद इन 45 डेज़ लोगों को फैसिलिटेट करें, नक्शों की अप्रूवल दें 45 दिन के अंदर अंदर। ताहम 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये अप्रूवल 45 डेज़ में बाज़ जगहों पर नहीं हो पाते हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि ऑनरशिप का डिस्प्यूट ना हो। जोन्स कमर्शियल जोन, मिक्स जोन और आपके रेजिडेंशियल जोन्स, ये ख़ास कर 2 अगर जोन्स की बात करें, रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन्स, अगर इनमें कोई कमर्शियल रेजिडेंशियल जोन में अगर कोई कमर्शियल सबमिशन आती है तो उसमें दिक्कत होती है लोगों को, उसकी अप्रूवल हमारे कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह अगर कोई लिटिगेशन हो, किसी का आपस में डिस्प्यूट चल रहा हो, तो इस सूरत में भी हमें दिक्कत ये आती है कि जब तक वो लिटिगेशन क्लियरेंस नहीं होती है हम इसकी अप्रूवल नहीं कर सकते हैं। अगर हम आपके फोरम से ये मुझे एक मौका जो आपने फ़राहम किया है, लोगों को भी अवेयर करें हम कि लोग इन बुनियादी जो ज़रूरियात हैं अप्रूवल के लिए, जो चीज़ें दरकार होती हैं, इनकी क्लैरिटी के साथ अगर तशरीफ़ लाएं तो विद इन 45 डेज़ के अंदर ये अथॉरिटी इंशाल्लाह हम बॉन्ड हैं कि हम आपको सहूलत फ़राहम करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस वक्त एक बंदा नक्शा जमा करवा देता है, उसको 1500 वाला चालान मिल गया, उसके बाद आपने 45 दिन के अंदर ये मेक श्योर भी करना है कि उसको नक्शा हम अप्रूव कर दें, तो सर वहाँ पे जो बिल्डिंग वाले हैं बायलॉज क्या कहते हैं कि वो अपनी जो बिल्डिंग है उसको वहाँ बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन की तरफ जा ही नहीं सकते जब तक अप्रूवल लेटर नहीं मिलेगा, या कि जा सकते हैं तो उसका भी कोई कानून मौजूद है? देखिए, कोई गुंजाइश 1500 का मतलब एक वाचर होता है जिसकी सबमिशन होती है। वाचर सबमिशन का मतलब है उसका अप्रूवल से कोई कनेक्शन नहीं बनता है। जब तक हम अप्रूवल स्टेज 1 का नोटिस या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उस वक्त तक कोई साइट पर कंस्ट्रक्शन होती है तो वो इलीगली कर रहे होते हैं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, सम केसेस ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर किसी चीज़ को, किसी बिल्डिंग को बचाने के लिए दूसरी एडिशन, कोई बिल्डिंग गिर गई या गिरा दी गई या गिर गई, अनफॉर्चुनेट अगर कोई इंसिडेंट होता है, तो ऐसे सूरत में हम एक अर्जेंट एक अप्रूवल देते हैं उस बिल्डिंग को, दूसरी बिल्डिंग को गिरने से बचाने के लिए। उस हद तक की एक अप्रूवल तो विदाउट एनी रीज़न दी जा सकती है। हम एक कंसिडरेशन के साथ एक कमेटी में भेजते हैं और फ़ौरन से हम अप्रूवल दे सकते हैं उसकी। जिस नुक्ते पर आपने बात की है, वाचर की सबमिशन के बाद एक लंबा प्रोसेस है जिसमें ऑनरशिप की वेरिफिकेशन होती है, इसमें जोन्स की वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद वायलेशन की कोई रिपोर्टिंग होती है। ये तमाम अगर फ्रेम ना हो उस वक्त तक अप्रूवल नहीं होती है और हम इसे अगर वो करता है तो वायलेशन है। सर, अर्बन प्लानिंग और बिल्डिंग कंट्रोल दोनों जॉइंटली चलते हैं, दोनों एक दूसरे से मुशावरत करके चलते हैं, मैं सही कह रही हूँ या गलत?
مشاورت سے مراد دیکھیں اربن پلاننگ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, جاب ڈسکرپشن, جاب رسپانسبلٹیز اپنی ہیں, اور بلڈنگ کنٹرول کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. یہ ڈفرینٹ ایک دوسرے سے آگاہ ضرور ہوتی ہے. دیکھیں وال سٹی میں جتنے بھی کنیکٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں انٹر لنکڈ ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ انٹر لنکڈ ہیں, ایک دوسرے سے ہم اپنی تمام چیزیں شیئر کرتے ہیں, شیئرنگ ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ کنٹرول کی ذمہ داریاں اربن پلاننگ کی ذمہ داریاں ہیں, یا اربن پلاننگ کی ذمہ داریاں کنزرویشن ڈپارٹمنٹ کی دیکھیں ذمہ داریاں ڈسکرائب کی ہوئی ہیں قانونی طور پر, ان قوانین اور جاب ڈسکرپشن کے لحاظ سے یہاں ہر کوئی ذمہ داری اپنی ادا کرتا ہے. اچھا, تو میرا سوال درمیان میں رہ گیا تھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک نقشہ پاس کر کے دے دیا, وہ بندہ ادھر بلڈنگ بنا رہا ہے, اس نے وائلیشن کر لی, آپ کی نقشے میں 58 فٹ ہائٹ تک جو ہے وہ بلڈر جا سکتا ہے, لیکن اس نے اس سے تجاوز کر لیا, اور اس کی پراپرٹی کے نیچے ایک بیسمنٹ آلریڈی موجود تھا. تو آپ کا قانون کیا کہتا ہے کہ آپ نے اس کا جو نقشہ پاس کر کے دیا اس میں بیسمنٹ تو آپ نے الاؤ نہیں کی, اور اگر اس کی پرانی ہے تو پھر وہ وہاں پہ اس کو رکھنی چاہیے, یا آپ کی بلڈنگ برانچ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو بند کر دیں؟ تب اربن پلاننگ کا کیا رول ہے؟ دیکھیں اربن پلاننگ کا جو رول ہے اس میں دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں. اربن پلاننگ نے ایک پروسیس کرنا ہے, ڈیو پروسیس, جو آنرشپ ڈاکیومنٹس ان تمام کی ویریفیکیشن کے بعد قوانین کے مطابق نقشوں کی اپروول دینی ہے. سائٹ پر ان اپروولس کی بنیاد پر اگر کوئی کام یعنی فریم ہوتا ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ بیسمنٹ نکلتا ہے یا 58 فٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں, وائلیشن کنسیڈر کرتے ہیں, ان کے خلاف قانونی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں. اور ہمارا جو بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس بہت زیادہ ان کے خلاف قانونی کارروائیاں کر چکے ہیں ابھی تک. جبکہ میں نے جو پڑھا ہے کہ وال سٹی اتھارٹی کے ایکٹ میں پرویژن ہی نہیں ہے ایف آئی آر کی, تو اس کے باوجود اتنی ایف آئی آر لانچ ہو رہی ہیں. وال سٹی اتھارٹی کے جو قانون میں پرویژن ہے وہ ہے کہ پرائیویٹلی طور پہ ایک میجسٹریٹ کو آپ استغاثہ فائل کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانوناً جرم ہو رہا ہے یا ہراساں کیا جا رہا ہے لوگوں کو؟ یہ اگر آپ یہ کوشچن ہمارا لا ڈپارٹمنٹ ہے ان سے اگر بنتا ہے, کیونکہ اس میں مجھے کوئی رسپونڈ کرنا بنتا نہیں ہے. اچھا, میں یہ میرا اس سے کنیکٹڈ یہی سوال ہے کہ جب نقشہ جو پاس ہو گیا اس نے وائلیٹ کیا تو اس کو استغاثہ فائل کرنا چاہیے اس کے خلاف, نہ کہ آپ اس کے خلاف ایف آئی آر لانچ کروا رہے ہیں. تو یہاں پہ اربن پلاننگ کا کوئی عمل دخل نہیں؟ جی نہیں, یہ بلڈنگ کنٹرول کا ڈومین بنتا ہے, اگر بلڈنگ کنٹرول ڈائریکٹریٹ اگر اس کو رسپونڈ کریں. تو سر, آپ بلڈنگ جس وقت آپ کے پاس نقشہ آتا ہے تو آپ ہر بلڈنگ کا اسٹرکچر اسٹیبلٹی سرٹیفکیٹ بھی ان سے مانگتے ہیں, اور ریزیڈینشیل کے لیے بھی لوگ آج کل اپروول لیتے ہیں اسی طریقے سے. تو وہاں پہ جا کے دیکھیں موقع پہ تو وہ پھر کمرشل جو ہے نا وہ کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے, اپروول ان کو ریزیڈینشیل کی ہوتی ہے اور موقع پہ کمرشل ہو رہی ہے. دیکھیں وائلیشن ہے, ہمارے اپروول کے بعد اگر وہ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے, اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے. وہ بلڈنگ کنٹرول ہمارا اس کے خلاف قانونی ایکشنز لیتے ہیں جو قانون میں ہمیں پروویژن دی گئی ہے. تو سر, آپ کے رہتے ہوئے فائل کتنی دیر تک ایک جو آفیسر کی ٹیبل پہ رہتی ہے, اور کتنی دیر تک آپ 45 ڈیز میں تو آپ کر رہے ہیں کام, تو جہاں پھر کوئی قباحت آتی ہے تو آپ نوٹس وغیرہ سرو کروا رہے ہیں مالکان کو؟ جی, ہمیں کلیئرلی ڈائریکشن ہے ہائر اتھارٹی کی طرف سے کہ ودن 45 ڈیز ہم نے اپروول دینی ہے. اگر کوئی جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, اگر کوئی آنرشپ کا ڈسپیوٹ نہ ہو, ڈاکیومنٹس کلیئر ہو, تمام چیزیں ٹھیک طریقے سے جمع کی گئی ہوں, تو ودن 45 ڈیز میں دینے میں کوئی دقت نہیں ہے. سر, یہاں پہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو آپ کا سٹاف ہے, چوری ہو رہی ہیں فائلیں, خرد برد ہو رہی ہیں, تو آپ کے علم میں ہیں یہ باتیں؟ یہ باتیں دیکھیں ہمیشہ سے ایسی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو یہ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے نالج میں ایسا کوئی انسیڈنٹ ابھی تک تو نہیں ہے, لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی دقت ایسی نہیں ہے. سر, لوگ اترون شہر کے لوگ جو ہیں وہ چیخو پکار کرتے ہیں, وہ روتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں کل بتایا کہ یہ معاملات بہت زیادہ گھمگیر ہوتے جا رہے ہیں. میں اصل میں اپنا جملہ کمپلیٹ کر لوں. ہمارا جو یہاں پر سٹانس یہ ہے کہ لوگوں کی سفرنگ نہ ہو. اگر کسی بھی ایکشن کی وجہ سے لوگ سفر ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک چیلنجنگ ہے.
اور ہمارے لیے کوشچنیبل ہے. اگر لوگوں کی سفرنگ ہوتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ لوگوں کے جو ڈیزائر ہے، ان کی جو کمی ہے، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو ہم میٹ کریں، ٹائملی میٹ کریں، جس کے لیے بھرپور ہم کوشش کر رہے ہیں. ٹائملی ہم ان کو رسپونڈ کریں، ٹائملی تمام چیزیں ان کو پرووائڈ کریں، تاکہ لوگ ایٹ دا اینڈ لوگوں کی سفرنگ نہ ہو. تو یہ جو خرد برد والا معاملہ تھا سر، اس پہ آپ نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ سامنے نہیں آیا. میں نے یہ کہا کہ لوگ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ریپیٹڈ ہمیں کال آتی ہے کہ آپ کی فائل جو ہے وہ ہم سے گم گئی ہے، مہربانی فرما کے نئی سبمٹ کروا دے. تو کیا پروف ہے کہ نہیں جب کروائیں گے تو وہ پھر سے خرد برد نہیں ہوئی؟ دیکھیں، یہ میرے نالج میں نہیں ہے. اگر خرد برد کا کوئی جو معاملہ آپ کہہ رہے ہیں، ان سے کہیں کہ اگر کسی کے پاس بھی کوئی اگر ایویڈنس کے ساتھ اگر وہ ہم پیش کرتے ہیں تو ہم اس کو انکوائریز، ہمارے پاس فورم ہے، کنڈکٹ کریں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. سر ایک بہت اہم سوال ہے، جس وقت آپ کا نقشہ پاس ہو جاتا ہے تو بلڈنگ برانچ کی طرف سے اس پہ جو سروے ہوتا ہے، جب بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، اسٹیج 1 کا لیٹر آپ جاری کر دیتے ہیں، بلڈنگ برانچ لکھتی ہے کہ اس کے نیچے ڈگنگ ہو رہی ہے، تو آپ لوگ اس نقشے کو کینسل کرتے ہیں یا کہ آپ اس کو نوٹس جاری کرتے ہیں یا کہ پھر آپ اس کے ڈیمولیشن کے آرڈر دے دیتے ہیں؟ اس کے ڈیمولیشن کے آرڈرز پر ہم بات کر لیں. ڈیمولیشن ہم آتھرائز نہیں ہیں کہ ڈائریکٹلی ڈیمولیشن کریں. ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس پرسنل ہیئرنگ کمیٹی میں میٹر چلا جاتا ہے اور وہ کنکلوڈ کرتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں، آرڈرز دیتے ہیں. ڈیمولیشن کے آرڈرز دیں تو ڈیمولش ہو جائے گی بلڈنگ. اگر وہ کہتے ہیں سیسیشن آف ورک کریں تو سیسیشن آف ورک ہو جاتا ہے. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی کہ اپروول کے بعد اگر کوئی بیسمنٹ اسٹیج 1 میں کے دوران، اپروول کے دوران اگر کوئی بیسمنٹ کی ایکسکیویشن ہو جاتی ہے تو جب تک وہ آبجیکٹیبل جو ایکٹیویٹی وہاں پر ہوئی ہے، ایکسکیویشن آف بیسمنٹ فرض کرتے ہوا ہے، تو جب تک اس کی ریکٹیفیکیشن نہیں ہوگی تو اسٹیج 2 کی اپروول نہیں ہوتی. اور سر ہم نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے کہ اسٹیج 2 بھی ملا ہو کسی کو، اسٹیج 3 بھی ملا ہو، کیونکہ وائلیٹ ہو جاتا ہے. وائلیشن کے بعد تو آپ لوگ اسٹیج 2 اور 3 جاری نہیں کرتے. اسٹیج 2 تک اہم ہے. اسٹیج 2 میں کیونکہ فریم ہوتا ہے، پورا اسٹرکچر، تمام چیزیں بنتی ہے. اسٹیج 3 سرٹیفکیشن ہے، سرٹیفکیشن جس میں فنشز اور ایکسٹیریئر پر کام کی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے. اسٹیج 1 اور 2 ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے. اسٹیج کیونکہ یہ انسانی زندگی کے ساتھ ایک اس کا ربط ہے. اگر خدا نخواستہ اسٹرکچر فرجائل بنا دیا گیا ہو، اسٹرکچر اکارڈنگ ٹو میپ نہ بنا ہو یا انگریو کر دیا گیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں ان تمام کی کنسیڈریشن سٹیج 1 اور 2 میں ہوتا ہے. سٹیج 1 کے بعد ہم سٹیج 1 کیونکہ پلنتھ لیول تک کا ہوتا ہے، پلنتھ لیول کے بعد جو سٹرکچر نکلتا ہے سٹیج 2 کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہ کرتا ہے تو وائلیشن کرتا ہے. سر ہم نے بہت سے کیسز ایسے بھی دیکھے کہ آپ لوگوں نے نقشہ لوگوں نے سبمٹ کروایا اور وہاں پہ بلڈنگ بنانا شروع ہو گئی، گو کہ ان کے اوپر 1-2 FIR بھی لانچ ہو گئیں. تو اسی دوران آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے نا وہ فی ووچر جاری ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ پے آرڈر وغیرہ جمع کروا دیتا ہے. اس کے بعد آپ لوگ پھر ایک ان سے رپورٹ لیتے ہیں کہ اب کیا سٹیٹس ہے، تو وہ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ ڈگنگ ہوئی بٹ عارضی طور پر بند کر دی بیسمنٹ. اب یہ عارضی کا جو لفظ ہے اس کے اوپر آ کے اگر نقشہ رک جاتا ہے، اس کا سٹیج 1 کا لیٹر نہیں ملتا، تو یہ عارضی کی ڈیفینیشن سر کیا ہے اور پرماننٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے لا میں کوئی گنجائش نہیں ہے ٹمپریری ایکسکیویشن کا یا ٹمپریرلی انفل سائٹ کی، کوئی پروویژن نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی بنا دیتا ہے، پروویژن اس حد تک تو ہے بلڈنگ ایگزسٹ کرتی ہو، اگر ایز پر لا ہو، اگر بلڈنگ پہلے بنی ہوئی ہو بیفور دا اسٹیبلشمنٹ آف دی اتھارٹی، اگر بنی ہوئی ہے وہ اکارڈنگ ٹو ہمارے قوانین کے مطابق ہو، اگر وہ مالک چاہے کہ اس کی اپروول کرائے تو اپروول ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا سر، جو بلڈنگ جن کے نیچے آپ کو پتہ ہے اندرون شہر میں تو ہر گھر کے نیچے ایک تہہ خانہ موجود ہے، تو اگر کوئی بندہ ڈیمولیشن کرنے کے بعد اس کو بنانے کی طرف جاتا ہے تو وہ بیسمنٹ موجود ہوتا ہے، تو بیسمنٹ کو آپ کیا کہیں گے، اس کو بند کر دیا جائے یا اس کا نقشہ پاس کروایا جائے یا کہ اسی کے ہی اوپر جو ہے نا آپ اپنی بلڈنگ شروع کر دیں؟ اربن پلاننگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے قوانین میں گنجائش ہے، بیسمنٹ کی گنجائش ہے. اگر 10 مرلے سے زیادہ ہو 40% کا بیسمنٹ بنا سکتے ہو، کوئی ایشو نہیں ہے.
اگر ایگزسٹ کرتا ہے، اگر وہ ری اریکشن کی طرف جاتا ہے، ریکنسٹرکشن کی طرف جاتا ہے، تو اس کی ہمارے پراپرلی سبمیشن ہوگی ڈرائنگز کی، ان ڈرائنگز کی ایویلویشن کے بعد ہم اس کو اپروول دیں گے. لیکن بیسمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے قوانین میں جو 10 مرلے سے کم ہو. جو 10 مرلے سے کم ہو. اچھا سر، جو کینال کی ہے جگہ اس کے اوپر آپ کتنی اجازت دے رہے ہیں؟ تو ایز پر لا اس کی گنجائش ہے 40%، 60% یہ گنجائش ہے جو آلریڈی ہمارے قوانین میں فریم کیے گئے ہیں. اس کی گنجائش بنتی ہے، بیسمنٹ نکال سکتا ہے. وہ پرسنٹیج 10% ہے، 40% ہے، 60% ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن سر سوال ریپیٹ ایک دفعہ کروں گی کہ اگر بلڈنگ گرا دی، اس کے نیچے آلریڈی تہہ خانہ موجود تھا، اب وہ نئے سرے سے بنانے لگا ہے، نقشہ جو آپ پاس کریں گے تو اس میں وہ بیسمنٹ شو نہیں کر رہا، موقع پہ اگر وہ بیسمنٹ رکھ رہا ہے، اگر ایگزسٹ کرتا تھا، میں اگین ریپیٹ وہی کرتا ہوں کہ اگر وہ ایگزسٹ کرتا تھا تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر وہ پلاٹ 10 مرلہ سے ابو ہے تو ہم اس کی پروویژن کو کنسیڈریشن کریں گے، اور اگر وہ چھوٹی تھوڑی جگہ ہے، ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. اچھا اگر آپ کنسیڈر نہیں کر رہے، موقع پہ اس نے اس کو بند نہیں کیا، تو آپ کا قانون کیا کہتا ہے اسے بند کریں؟ دیکھیں، اگر وہ اپروول کے پروسیس میں جاتا ہے، اگر وہ 10 مرلے سے کم ہو تو ہماری کنسیڈریشن کا حصہ نہیں بنے گا. اگر وہ 10 مرلے سے ابو ہے تو کنسیڈریشن کا حصہ بنے گا. ٹھیک ہے. تو موسٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں اور وہ پھر اس کو چھپا کے اور وہ اپنا نقشہ جو ہے وہ اپروول کی طرف آتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دقت پیش کرتی ہیں لوگوں کو؟ اگر آپ اس چھوٹی جگہ کو بھی دیکھیں کہ اگر 2 مرلے کا گھر ہے تو اس کے نیچے تہہ خانہ موجود ہے، تو آپ اس کو کنسیڈر کریں تاکہ وہ بندہ اس سے سہولت لے سکے. دیکھیں، اس وال سٹی لاہور اتھارٹی میں امینڈمنٹس کی ہر سال ایک ریویو میٹنگ ہوتی ہے، سالانہ ایک دفعہ ہم ریویو کرتے ہیں ہمارے جو جتنے بھی پلانس ہیں، اور لوگوں کی رائے کو ہم مقدم کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں. لوگوں کی رائے، انٹلیکچوئلس کی رائے، ٹریڈرز کی، اور وہاں کے جو خاص کر کمیونٹی جو ممبران ہیں، کمیونٹی کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کمیونٹی کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے ریگولیشن میں امینڈمنٹس لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں کو سہولیات ہم فراہم کر سکیں. اب ہم چلیں گے ڈائریکٹر ایڈمن کی جانب اور ان سے کچھ ڈسکشن کریں گے، ان سے جانیں گے کہ محکمہ وال سٹی اتھارٹی کے جو تعیناتیاں ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں، اور یہاں پر نقشے کے حصول کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو کس طرح سے مزید جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. جی ناظرین، کچھ بات کر لیتے ہیں ڈائریکٹر ایڈمن وال سٹی اتھارٹی شاہد ندیم صاحب سے. ان سے پوچھیں گے کہ وال سٹی اتھارٹی میں اس وقت جو تاجر برادری کو اور 12 دروازوں کے جو مکینوں کو پرابلم آ رہی ہے نقشہ جات کے حصول کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ انہیں ایک اور بہت بڑا ایشو ہے کہ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر لانچ کروائی جا رہی ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ سر کیا کہیں گے، بلڈنگ برانچ کی جانب سے ایف آئی آر پہ ایف آئی آر جو ہیں وہ لوگوں پہ ہو رہی ہے، لوگ سراپا احتجاج ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک جرم کی ایک سزا ہوتی ہے. تو جبکہ وال سٹی ایکٹ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس میں تو صرف استخاصہ ہم لوگ فائل کر سکتے ہیں مجسٹریٹ کو، نہ کہ اس میں پرویژن ہے کہ آپ ایف آئی آر لانچ کروائیں. اس پہ تھوڑی سی سر روشنی ڈال دیجیے گا کہ لوگ جو سراپا احتجاج ہیں ان کو کس طرح سے مطمئن کر سکتے ہیں. ایک تو وہ نقشے کے حصول کے لیے یہاں آتے ہیں اور انہیں چکر پہ چکر لگانے پڑتے ہیں، دوسرا انہیں جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں شمار کر کے ان کے خلاف جو ہے انہیں ہراس کیا جاتا ہے، انہیں مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میڈم، بالکل. اگر جو ایف آئی آر ہے اس کا حصول جو ہے وہ تو اگر کوئی کار سرکار کے میں مداخلت کے میں مرتکب ہوتا ہے تو جو ہمارا مجاز آفیسر ہے وہ اس کو پولیس سے اس کی ہیلپ لیتا ہے. اور ویسے تو میں بھی بالکل مخالف ہوں کہ اگر ایف آئی آریں غلط ہو رہی ہیں اس کو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، اور ادروائز جو ہے یہ تو صرف اسی صورت میں ہے کہ اگر کوئی وائلیشن ہے یا کوئی ہنڈرنس ہے گورنمنٹ کے کام کے اندر جو مداخلت ہوتی ہے، تب اس کی ایف آئی آر کو ہم اس کی آپشن لیتے ہیں. اور سیکنڈلی جہاں تک اگر خدا نخواستہ اگر ڈیلے ہو رہی ہے نقشوں میں، تو بینگ اے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں. کنسرنڈ ہمارا جو اسٹاف ہے، آفیسرز ہیں، ان کو ہم اس کو سارا گو تھرو کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہی ہیں تاجرز، بالکل ہمارے پاس وہ آئیں لوگ، اور اگر کوئی ان کے پاس کوئی شکایت ہے بالکل ہمیں بتائیں. ہمارے ڈائریکٹر جنرل آفس میں شکایت سنی جاتی ہے بالکل،
اور ہم ان کے بھی ان کی آسانی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ جو گھوسٹ آپ کے یہاں پہ اہلکار موجود ہیں ان کے خلاف آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی، اور جو جن کو ڈیزگنیشن دے دیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک انفورسمنٹ انسپیکٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایلیجیبل نہیں ہے، اس کی جاب ڈسکرپشن یہ نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ ڈائریکٹر ایڈمن ہونے کے ناطے؟ آپ نے اس کو دیکھا کہ ایک بندہ 2016 سے لے کے اب تک جو ہے وہ انفورسمنٹ انسپیکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور وہی بندہ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر لانچ کروا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اے ڈی انفورسمنٹ کی جوریڈکشن ہے جس کا ناجائز فائدہ ہو سکتا ہے انسپیکٹر کوئی اٹھا رہے ہیں؟ جی بالکل، اے ڈی انفورسمنٹ بھی میرے ساتھ، مسٹر عمار حیات میرے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور جہاں تک جو ہمارے اسٹاف کی تعیناتی ہے وہ ہر ڈائریکٹوریٹ وائز ہے، اور فار ایگزامپل جو اسائنمنٹس ہیں وہ بالکل ڈیزگنیٹڈ اسائنمنٹس ہیں اسٹاف کی، اور وہ اپنے جو بھی کارکردگی ہے ان کی وہ اپنے مجاز افسر سے پوچھ کے وہ کر رہے ہیں، اور لیکن ہم پھر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، مزید جو آپ نے انڈیکیشن کی ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور ابھی جو ہمارے ہیں مسٹر عمار حیات جو ہیں اے ڈی انفورسمنٹ، وہ میرے ساتھ ہی، آپ ان سے بھی بتائیں. ضرور سر، آپ سے صرف ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ اگر کوئی، آج کل آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آزادی صحافت ہے، ہر بندہ جو ہے وہ میڈیا سے بات کرتا ہے، تو اگر تاجر برادری سر اپنے دکھ درد، اپنے مسائل جو ہے وہ میڈیا سے شیئر کرتے ہیں، تو وال سٹی کے کچھ اہلکاروں کی جانب سے انہیں جو ہے وہ اس بات پہ باور کروایا جاتا ہے کہ اگر آپ میڈیا پہ آئے، آپ نے ایف آئی آر کے ہاٹ ایشو کو اگر آپ نے یہ ریز کیا تو ہم آپ کے اوپر مزید ایف آئی آرز لانچ کروائیں گے. تو سر کیا کارروائی کریں گے آپ لوگ ایسے اہلکاروں کے خلاف؟ جی بالکل، یہ بالکل غلط ہے، اور اگر کوئی ہمارا اہلکار یا ہمارا کوئی آفیشیل اس میں انوالو ہے تو ہم سخت سے سخت کارروائی کریں گے. آپ بالکل آپ بھی انڈیکیٹ کریں، اور اگر ہمیں کوئی باہر کے لوگ یا تاجر جن کو ایسی جنہوں نے کوئی سنائی دیا ہے اس قسم کی کوئی بات کو، وہ ہمیں آ کے بتائیں، ہم انسپیکشن لیں گے. اور سر ایک اسی سے کنیکٹڈ بات ہے کہ ایک دفعہ معاملہ ہوا تھا، ایک تاجر بھائی جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے سر، تو اسی بندے کو اگر تعینات کیا جا رہا ہے تو ہائپ کریٹ ہو رہی ہے، تاجر برادری سراپا احتجاج ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ان معاملات کو بھی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر دوبارہ وہاں جائے گا، ایک کرمنل ایکٹیویٹی میں اس کا اگر نام آ گیا ہے تو دوبارہ سے لوگ جو ہے اشتعال انگیز ہو جائیں گے؟ آپ سمجھتے نہیں ہیں اس؟ جی بالکل، میں اس کو کنسرن ونگ سے بات کر لیتا ہوں، کنسرن ڈائریکٹر جو ہمارے بلڈنگ کنٹرول کو دیکھ رہے ہیں ان سے بات کر کے تو اس کا بھی ہم سولوشن نکال لیتے ہیں. بہت شکریہ شاہد صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر ایڈمن وال سٹی اتھارٹی. کچھ بات کر لیتے ہیں اے ڈی انفورسمنٹ ان سے، عمار صاحب نام ہے ان کا. السلام علیکم سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ ایف آئی آر آپ کی جانب سے لانچ ہونی چاہیے، جبکہ کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے تو ہے ایف آئی آر پہ ایف آئی آر دے رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے پہ ایک وقت میں ایک ایف آئی آر ہونی چاہیے یا کہ اس سے زیادہ ایف آئی آرز ہونی چاہیے؟ ایف آئی آر ہو یا کوئی بھی ہو تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہونا چاہیے اس کا برابر کا، اور ہم اس کو کرتے ہیں. اگر آپ کے خیال سے کہیں ہم نہیں کیا تو آپ کریں، کوئی پبلک سٹیزن ہو. مثال کے طور پر ایک بیوہ یا اگر یتیم پر ایف آئی آر کا مطلب اس پر 2 یا 3 ایف آئی آر ہو جاتی ہیں تو پھر بڑے بندے پر بھی اتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، بالکل برابر ہونا چاہیے. یا اگر بڑے پر نہیں ہوئی تو چھوٹے پر بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ اس کا کوئی مطلب یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا ایک سیکرٹ چیز ہے، اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. لیکن آپ کے سوال کی طرح اگر اس میں کہیں ہوا ہے ایسی بات کہیں ہے تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ بھی کریں گے، ہر موقع ہر کریں گے، اور اس کی ہماری فل کوشش ہوئے گی میری اپنی طرف سے، میرے سینئرز کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کہ اس کی میکسیمم ہم اس کو کسی بھی بے گناہ کو سزا نہ ہو. اس میں اس بات پہ بڑا بلیو کرتا ہوں کہ 100 گناہ گار چھوڑو اور ایک بے گناہ کو نہ سزا ہو. یہ بڑی ضروری چیز ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جس وقت بلڈنگ موقع پہ بن رہی ہوتی ہے اس کا نقشہ سبمٹ ہو جاتا ہے تو ایل ڈی اے کی جو اگر ہم بات کریں تو ایل ڈی اے میں تو نقشہ سبمٹ کروا دیا تو آپ اپنی بلڈنگ کو آہستہ آہستہ سے کنسٹرکشن شروع کر دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک لینتھی پروسیجر ہے، 1-2 دن کی تو بات نہیں ہے، سال گزر جاتے ہیں ایک بلڈنگ کو بنتے. تو یہاں پہ ایسا پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، مطلب اس چیز کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آپ نقشہ جب تک اپروو نہیں ہو جاتا آپ بلڈنگ نہیں شروع کر سکتے، تو اس کے اوپر ایف آئی آر پہ ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم ہراس کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں میڈم، یہ
जो एक मीडिया भी पिलर ऑफ स्टेट ही मैं समझता हूँ। और दूसरी बात है कि डिपार्टमेंट कोई भी हो, मैं यहाँ की लाहौर की बात नहीं कर, कोई भी डिपार्टमेंट, उसका मेन मकसद है सिटीजन्स को फैसिलिटेट करना, और वो डिपार्टमेंट सिटीजन के मुलाजिम होते हैं। हरासा कतन मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा केस है जहाँ पर शहरी ने नक्शा भी जमा कराया और उसको दिन भी गुजर गए, उसका जेन्युइन केस है, रजिस्ट्री भी है, और उसको तंग किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो इसका मतलब कि उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, भरपूर लिया जाएगा। जिसने धमकाया है, जिसका अगर आपके पास कोई सबूत है, और हम उसके बाद हमारी अपनी भी जिम्मेदारी, हम उसको फुल इन्वेस्टिगेट करेंगे। नाज़रीन, एडी इन्फोर्समेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हुए इनसे एक और ये क्वेश्चन करेंगे कि अगर डेमोलेशन के लिए एप्लीकेंट एप्लीकेशन जमा करवा देता है, उसके बाद वो वेट करता है एक हद तक, यहाँ से एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड नहीं होती, उस पर विज़िट नहीं होता कुछ रीज़न्स की वजह से, तो वो उधर अपनी बिल्डिंग को अगर गिराता है तो भी इन्फोर्समेंट की जानिब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो सर, क्या आप लोग आपस में कनेक्टेड नहीं हैं कि एक दूसरे से राब्ते में रहें कि कब इतना अरसा गुजर गया है, इस एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन जमा करवाई है, अब इसका टाइम फ्रेम जो है वो अप हो रहा है, इसे जल्दी इजाज़त मिल जानी चाहिए, या कि आप लोग बग़ैर देखे उसको जो है वो कार्रवाई कर देते हैं? और ख़ुसूसन इसमें ये भी ऐड कर लें कि स्पेसिफ़िक उसके नाम को चुन के ढूंढ के फिर उसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। ये आप समझते नहीं हैं कि एक ज़्यादती है शरीफ ताजर के साथ? मैडम, शरीफ अगर किसी के बाद, मैं दोबारा आपको इस तरह बात अर्ज़ की, शरीफ ताजर हो, कोई भी हो, किसी ने अगर एक जेन्युइन उस पर उसका केस है, जेन्युइन उस पर कोई एफआईआर दी है, तो ये ज़्यादती है, मैं इसको कहता हूँ। लेकिन अगर आप हमारे पास कोई केस लाएंगे, कोई है, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और मैं अपने मेरे सीनियर्स के बिहाफ पर और मैं अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पर ये करता हूँ कि हम उसको सिर्फ रिड्रेस नहीं करेंगे, बल्कि उसको इंसाफ दिलवाएंगे। अब आपके बात आ गई कि आपने पहले उससे सवाल पूछा, वो आपने पूछा कि डेमोलेशन का, ठीक है मैडम, ये आपको पता है कि जैसे यहाँ पर एक इजाज़त लेनी पड़ती है, ठीक है, उसका मैं एडी इन्फोर्समेंट, उसका मेरा डायरेक्ट, क्योंकि मैं ना जो उस कमेटी का मेंबर हूँ और ना ही वो उसका मेरा डायरेक्ट है, तो वो अगर आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप उसके जो कंसर्न ऑफिसर है ना, उनसे वो सवाल पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, अभी आपने कहा कि आप हमें पिन पॉइंट करें, तो अगर मैं आपको के पास लेके आऊँगी केस, तो लोगों ने यहाँ पे ये एक हाइप क्रिएट कर देनी है कि ये शायद मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तो ये मेरे लिए तो नामुमकिन बात है। लेकिन हम लोग चूँकि पब्लिक से जाके बात करते हैं, हम पब्लिक की बात सुनते हैं, उनके इश्यूज़ को हम लोग आप लोगों से डिस्कस करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने तो डिस्कशन की है, मैं आपको अगर पिन पॉइंट करूँगी कि फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो ये मेरे लिए भी जो है ना वो एक प्रॉब्लम बन जाएगी। मैडम, इसमें ये है कि एक तो अगेन मैं बताऊँ कि जो मेरे सीनियर्स हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं, मतलब मैं उसको मुझे उनसे जितना उन्होंने मुझे कहा मैं उसका दूंगा, लेकिन आपने क्योंकि मैं सवाल पूछा है, मेरा फ़र्ज़ बनता है उसका जवाब दो। जब आप किसी भी शहरी का, क्योंकि वहाँ एक आपको पता है बड़ी डेंस पॉपुलेशन है, उसमें कम्युनिटी मेम्बर्स हों, मीडिया पर्सनल हो, उसका एक पाथ होता है, एक चैनल होता है, उसको फॉलो करके हमें इजाज़त लेके बात करनी पड़ती है। कम्युनिटी मेंबर्स हों, नोटेबल्स हों, उन सब की हम बात सुनते भी हैं, और हमारा फ़र्ज़ है उनकी बात सुनना। कि काम कहीं भी किसी भी शहरी पर अगर ज़्यादती हो रही है, उस शहरी के पास इतनी, मतलब वो समझता है कि है तो सारे इंसान बराबर, शहरी बराबर हैं, लेकिन अगर उसके पास इतना नहीं है वसाइल कि वो अपना केस पहुंचा सकता है, तो वो किसी भी कम्युनिटी मेंबर से, किसी एक्टिव नोटेबल से, किसी शहर के बड़े का जिसको कहते हैं, उससे हमारे पास आए, मीडिया के थ्रू आए, तो हम उसका केस करेंगे। और उसको कतन डरने की बात नहीं है, उसका हमारी ज़िम्मेदारी है कि खाली जो उसको डरा रहा है उसको भी, मतलब उसको भी हैंडल करें, और साथ हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि एफआईआर देना किसके इख्तियार में है, वो उस इस्तखासे के ऊपर किसके सिग्नेचर चलते हैं, सिग्नेचर अथॉरिटी कौन है, या कि एक इंस्पेक्टर या फिर एक गैंगमैन मजाज हैं ये? मैडम, अब सब बारी बारी डिस्कस कर रहे थे। गैंगमैन देखें, एक होती है, इसमें मैं दोबारा ये आपको बात बताऊँ, जो भी एफआईआर होती है, क्योंकि एफआईआर का मतलब कि एक सीरियस एलिगेशन लग रहा है, अभी उसका है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट किसका काम करना है, वो है पंजाब पुलिस का इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी एक सीरियस चीज़ है, उसमें हम कोशिश करते हैं और करते रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ भी कि एक पूरी हायरार्की हो फॉलो कि, ताकि कि जिससे आपने एफआईआर, मतलब अगर किसी ने हमें ये अथॉरिटी दी है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि मिसयूज़ करें, हमें अपने सीनियर से भी पूछना पड़ता है, और पूछते हैं, अपने मतलब ग्राउंड रियलिटी भी चेक करते हैं,
اور یہ سارے اس کے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کے پاس آؤں گا، اگر آپ کے خیال سے کوئی ایف آئی آر ایسی ہوئی ہے جو کسی مطلب بندے نے اپنی پرسنل گرج میں دے دی ہے، کیونکہ یہ محکمہ ہے، محکمہ عوام کو سرو کرنے کے لیے. سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہاں پہ تو پرسنل گرج کی بنیاد پہ جو ہے وہ لوگوں کو ہراس کیا جا رہا ہے. کل لوگ سراپا احتجاج تھے اس بات پہ کہ اپنی پرسنل گرج نہ نکالیں. ایف آئی آر پہ ایف آئی آر اگر لانچ کرواتے جائیں گے تو تاجر برادری تو پھر ان کا جینا مشکل ہو جائے گا. ایک کاروباری شخصیت جس کے اوپر ایف آئی آر لانچ کروا دی جاتی ہے تو پولیس میں اس کو گھسیٹا جاتا ہے تو اس کے کریکٹر پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں سر. جی میڈم، میں جس سے آپ کو بات کی ہے، تو جب محکمہ کبھی محکمہ میں وہ بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے عام شہری سے، کیونکہ اس نے کئی مطلب پورا انصاف کرنا ہوتا ہے. تو محکمہ ہمارا کوشش بھی کرتا ہے، ہم آئندہ سے بھی کوشش کریں گے، اور ہمارے پاس ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بے گناہ پر پرسنل گراج پر نہ کریں. اگر اس کے باوجود آپ کے لگتا ہے ہمارے محکمے میں میں نے کسی نے بھی مطلب ہمارے محکمے میں 300-400 لوگ، اس سے بھی زیادہ کسی نے غلط ایف آئی آر کی ہے، کوئی ایسا ایشو ہوا ہے، تو ہم اس کو فل انویسٹیگیٹ کریں گے. کہیں اس کا پرسنل وہ کوئی گرج ہے، کوئی ایسا ہے یا کوئی جینون نہیں ہے، تو ہمارا وہ اس کا ہے کہ ہم اس شہری کو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ کوئی لیبرر ہو، کسی کے خلاف بھی وہ ہم ایف آئی آر کو واپس بھی، یا جو بھی اس کا ریٹیسٹ کریں اس کو. اچھا سر، گینگ مین حضرات کتنے بااختیار ہیں، ان کی جوریڈکشن جو ہے وہ کیا ہے، یہ ذرا عوام کو بتا دیجئے. کیونکہ گینگ مین جو ہیں وہ اے ڈی انفورسمنٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی وارڈز میں، اور دندناتے پھرتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کو ہراس کرتے وہ ہیں اور بھگتنا پڑتا ہے ایٹ دا اینڈ افسران کو. میڈم اس طرح ہے کہ جو ہمارے جو انٹرنل ہے گینگ مین کی، جو اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اس کا تو میں الاؤڈ نہیں ہوں کچھ بولنا. اس کا جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایڈمنسٹریشن سے لنکڈ ہے یا اس سے ریلیٹڈ ہے، یا ہمارے آپ پی آر ونگ سے، جو ہمارا میڈیا ونگ ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن اگر اس کا ہمارے جو گینگ مین ہے اس کا صرف جو ہے اس کا ایک بڑا منیمل سا ہے، اور اس میں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شاید میجورٹی مطلب اس میں اچھے لوگ ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ہر محکمے میں ہر کوئی خراب لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ سب کو خراب کرتے ہیں. وہ خالی اپنے گینگ مینس کو بھی نہیں خراب کرتے، اپنے سینئرز کو بھی خراب کرتے ہیں. تو دوبارہ میں یہ بات آپ کو عرض کروں گا، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کیس، ان کے اختیارات میں نے پوچھا کہ کیا ہیں، کہ بلڈنگ کو رکوا دینا، وہاں جا کے ہاتھا پائی کرنا، یا انہیں تھریٹ کرنا، یا ان کو کہنا کہ ہم تمہیں پولیس میں پکڑوا دیں گے، یا انہیں کہنا کہ ہم تمہاری بلڈنگ گروا دیں گے، یا انہیں کہنا کہ اگر آپ کام بند نہیں کر رہے تو انہیں دھمکیاں دینا. میں ان کا دائرہ اختیار آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. مطلب پہلی بات ہے، چاہے وہ گینگ مین ہو، چاہے کسی بھی گورنمنٹ آفس کا بندہ ہو، اس کا قطعاً یہ تعلق نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھمکائے، ٹھیک ہے نا. ہاں، بلڈنگ رکوانا، اگر کوئی اللیگل بلڈنگ بن رہی ہے، اللیگل بیسمنٹ بن رہی ہے، کوئی بھی اللیگل کام ہو رہا ہو، وہ اس کا کام ہے رکوانا. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو بتانا کہ بھائی آپ کا ایک لیگل، آپ مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس پر پیسہ خرچتے ہیں، جہاں آپ اگر 30-40 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس میں گاڑی کے کاغذ پورے کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو اب جو بندہ بلڈنگ بنا رہا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے کاغذ تو پورے کر لینا. اب میں آپ کی بات کی تھی، گینگ مین یہ قطعاً اگر کہیں کرتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے اور ہمیں بتائیں، لیکن ان کا قطعاً یہ کام نہیں ہے. گینگ مین تو چھوڑے، کسی افسر کا بھی کام نہیں ہے کہ کسی کو دھمکانا قطعاً یہ مطلب ہمیں سینئرز نے بھی ہمیں کہا، اور باقی وہ ہم دھمکانا ان کا نہیں کام. لیکن اس وقت جو وال سٹی اتھارٹی میں ایک ہائپ کریٹ ہو گئی ہے، تاجر برادری جو ہے وہ واویلا کر رہے ہیں، اور کافی زیادہ وہ جو ہیں وال سٹی اتھارٹی نالا ہیں. ایک تو نقشے کے حوالے سے ان کو جو ہے تحفظات ہیں، دوسرا ان کو ڈیمولیشن لیٹر کے حوالے سے تحفظات ہیں، تیسرا سب سے بڑا ان کا جو ایشو ہے کہ جتھے کے جتھے لوگ آتے ہیں اور ان کی بلڈنگ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ ان کا کام بند کروائیں. تو وہ سمجھتے ہیں ہمیں ہراس کر رہے ہیں. نہیں میرا ہراس قطعی مقصد ہے. میں آپ کو دوبارہ جس میں بات کی ہے نا، اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اللیگل کام ہو رہا ہے، اب کوئی اللیگل گاڑی چل رہی ہو جس کے کاغذ ہی نہ پور رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اگر پولیس والا اس کو روکے، ایک بات تو اس کو جب پولیس والا روکے تو اس کو ہراس نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے اپنے کاغذ پورے کراؤ، یہ گاڑی اندر کراؤ. لیکن اگر ایسا کوئی کیس ہے کہ جس نے کوئی پرسنل گراج یا کوئی زیادتی کر ہے کسی سے، کوئی انسینٹیو ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں اس طرح نہیں کرتا، تو آپ شاید صحیح کہہ رہی ہوں گی، اس کا ہمیں پروف لائیں. کبھی آپ کے پاس آئے نہیں کوئی شکایت لے کے لوگ ویسے آپ کے آفس آئے ہوں، یا ہم ہی صرف آپ کو جو ہے انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں ہمارے پاس مطلب آپ تو ظاہر ہماری پی آر ونگ اور میڈیا ونگ سے آپ مطلب ہوتا ہے، ہمارے پاس جہاں شکایت ہوتی ہے اس میں شہری آتے بھی ہیں، ان کو بتاتے ہیں گے، اور ہمارا کوئی بھی ہو ہم بغیر کسی مطلب بغیر کسی باعث کے فیئر طریقے سے اس کے خلاف کرتے ہیں. لیکن ایک بات آپ سے گزارش کروں کہ جب تک ہمارے پاس کوئی شکایت نہ آئے اور اس کے بعد پروو نہ ہو،
हम किसी के पीछे तब तक एक्शन नहीं ले सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने यही कहा कि अगर आप हमें निशानदेही करते हैं किसी की तो हम ज़रूर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, चाहे वो इंस्पेक्टर हो चाहे वो गैंगमैन हो, कानून सबके लिए बराबर है। और महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी जो है वो इस बात के लिए कोशां भी है कि अपने बिल्डिंग कंट्रोल के जो मामलात हैं, पेचीदा मामलात हैं, उनको जल्द अज जल्द जो है वो निपटाया जाए। ऐसे अफराद जो कि कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं वो कानून से बालातर बिल्कुल नहीं है और महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। इन सब बातों की यकीन दहानी हमें करवाई है डायरेक्टर एडमन ने, और उनका ये भी कहना था कि आइंदा अगर ताजर बिरादरी को इस तरह के कोई मसाइल होते हैं तो हमें ज़रूर आगाह किया जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।